अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS इंटरव्यू के बारे में और ये कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस इंटरव्यू में ज़रूर होनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। इन सब बातों की तरफ जाने से पहले ये ज़रूरी होगा कि हम ये जान लें कि CSS एक शौक़ नहीं है, ये एक एम है और एम के लिए हम लाइफ लॉन्ग प्रेपरेशन करते हैं। ये कोई अचानक हम इससे एज अ एम डेवलप नहीं करते। इसकी प्रेपरेशन के हवाले से रिटन, साइकोलॉजिकल, इन सब हवालों से कुछ वीडियोस इसी सीरीज़ में अपलोड की जाएंगी जिनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू की बारी आने वाली है। लोग CSS के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मुनासिब था कि पहले हम इंटरव्यू से स्टार्ट करते। इस वीडियो के एंड में एक CSS क्वालिफाइड पर्सन, ही विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, तो आप उनके एक्सपीरियंस को भी सुनिएगा कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसा होना चाहिए। CSS stands for Central Superior Services, but as far as CSS interview is concerned, मैंने उसको डिवाइड इससे किया कि C for confidence, S for smile and S for skills। याद रखें कि कोई लाइक या नालाइक CSS के एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस चीज़ को अपने जहन पे सवार मत करे कि उसके मार्क्स क्या थे, उसका कैलिबर क्या है, वो लाइक है, वो नालाइक है। हर बंदा CSS कर सकता है, बस आपको उसके लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना है। आपके स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, जब आप इन चारों स्किल्स को अच्छी तरह पॉलिश कर लेते हैं, आप आराम से CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपकी रीडिंग और राइटिंग आपके रिटन टेस्ट के लिए, और आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपके इंटरव्यूज़ और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि आपने प्रीवियस स्टडीज़ में, प्रीवियस एकेडमिक डिग्रीज़ में क्या मार्क्स लिए। इसका ताल्लुक़ आपकी लाइकी नालाइकी से नहीं है। हाँ, देयर इज़ हार्ड वर्क, एफर्ट है, और एफर्ट में आपके स्किल्स चाहिए। So first of all, what are the things you need to do before the interview starts, या इंटरव्यू के टाइम से पहले वो क्या काम है जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो ट्राई मॉक इंटरव्यूज़ करें, एक पैनल सेलेक्ट करें, प्रेफरेबली उन लोगों का जो कि CSS एग्ज़ाम के हवाले से इंटरव्यूज़ लेते रहे हैं या किसी भी सुपीरियर पोस्ट के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते रहे हैं। इफ़ नॉट, आपके पास जो भी लोग अवेलेबल हैं, दे कैन पोज एज द इंटरव्यूअर्स, और आप उनके सामने बैठ के उनके क्वेश्चंस के आंसर करें। देन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड एनालाइज, अपनी रिकॉर्डिंग करें ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। उन लोगों से भी पूछें जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू, और अपनी रिकॉर्डिंग में भी अपने आप को एनालाइज करें कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा शाई फील कर रहे थे, कहाँ पे कॉन्फिडेंट थे, क्या चीज़ें आपने गलत बोली, कुछ चीज़ों को आपने मिस प्रोनाउंस किया होगा। तो ये तमाम चीज़ों को आपने हर गलती को नोट करना है और फिर उस गलती को रिविज़िट करना है ताकि आप उसको अगेन कमिट ना करें। देन विजुलाइज द इंटरव्यू एंड द सेटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। ट्राई टू थिंक कि आप जहाँ पे जाएंगे किस तरह का माहौल हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं पैनल में। उससे पहले अगर आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से गाइडलाइन लेंगे तो वो भी आपको बता सकता है कि कितने लोग आपको फेस करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 7 to 9 पीपल आर देयर। तो आपने उन लोगों को अपने माइंड में रखते हुए इन कुछ उस सेटिंग को विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है आपने, और उस इमेजिनेशन में आपने एक अपने माइंड से ये चीज़ डेवलप करनी है कि आपसे क्या क्वेश्चंस किए जाएं तो आप उसके क्या आंसर्स दे सकते हैं। आपके माइंड में ऐसे क्या आइडियाज़ हैं जो कि आप किसी क्वेश्चन के जवाब में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन किया जाए, किसी एक टॉपिक पे आपकी राय ली जाए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी लक हमारे साथ होती है, जो चीज़ हम अपने माइंड में विजुलाइज करके उसके आंसर प्रिपेयर करते हैं, कई दफ़ा हमसे वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हमसे इंट्रोडक्शन लाजमी पूछा जाता है हर एक से,
آپ کے پاس ایک بہت سالڈ انٹروڈکشن ہونا چاہیے اپنا، جس میں آپ کی خوبیاں ہوں اور کچھ اگر خامیاں ہیں تو وہ اس طرح پریزنٹ کی جائیں کہ وہ بھی خوبیاں نظر آئیں کہ میں لائک میں دیر سے بھی سوؤں تو میں صبح جلدی ضرور اٹھتا ہوں، اور یہ میری یعنی میں یا ڈسپلن کا بڑا پابند ہوں، میں ڈسپلن پہ یعنی بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں اگر ڈسپلن نہ ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو پلان کریں اور آپ اپنے مائنڈ میں اس سیٹنگ کو دیکھیں کہ وہ سیٹنگ کیسی ہوگی، روم کیسا ہوگا، آپ کیسے انٹر ہوں گے، کس طرح آپ اس جگہ پہ جائیں گے، کس طرح بیٹھیں گے، اور آپ کس طرح ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، یا وہ آپ ان کو رسپونڈ کرنا کیسے سٹارٹ کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. آپ نے روم میں بھی جانا ہے، آپ نے وہاں پہ سیلیوٹیشنز بھی دینی ہیں، گریٹ بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کرانا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس شروع میں ہی ہونی چاہیے. دین اسپیک ٹو دا پیپل اراؤنڈ اف پریزنٹ. اگر آپ کے پاس انٹرویو میں جانے سے پہلے کچھ ٹائم ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے آس پاس اگر کوئی لوگ ہیں تو ان سے بات چیت شروع کر دیں، پریفریبلی ان انگلش لینگویج. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اچانک انٹرویو میں جا کے انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ہم سے چیزیں مس پروناؤنس ہوتی ہیں، ہمارا کانفیڈنس لیول شیٹر ہوتا ہے. جب آپ انٹرویو میں اسٹیپ ان ہونے سے پہلے کچھ لوگوں سے گفتگو شروع کر دیں گے تو اس سے کسی حد تک آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بحال ہو جائے گا. آپ کو بہت اچھی انگلش بولنی آتی ہے تب بھی آپ کو یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اس سے آپ کو تھوڑا سا بولنے کے حوالے سے کانفیڈنٹ آپ فیل کرتے ہیں. دین یوز اے گم ٹو مینٹین دا شوگر لیول. وہ لوگ جن کو لائک ناٹ نیسسریلی کہ آپ یو آر گاڈ فاربڈ شوگر یا لائک ڈائبیٹک ہیں یا اس سے سفر کر رہے ہیں فار اینی ریزن، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو ایک میٹھی چیز یا گم اسپیشلی وہ تھوڑا سا آپ کے شوگر لیول کو مینٹین رکھتی ہے. سو دس از اے اسمال ٹپ، یو کین یوز اٹ، اور اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ اٹس آل اپ ٹو یو. دین نوئنگ یور ہابیز. کچھ کویشچنز جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ضرور آپ کو ویژولائز کرنے چاہیے، تو اس میں اس طرح کے کویشچن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، جو کہ آپ نے ایک فارم میں بھی لکھی ہوں گی. اب وہ ہابیز ہم نے صرف لکھنی نہیں ہیں بلکہ انہیں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ آئیڈیاز ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ بک ریڈنگ لکھ رہے ہیں تو آپ کو بک ریڈنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو بک کون سی بکس آپ نے پڑھی، آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. لیٹسٹ بک آپ نے کون سی پڑھی اور وہ کس کیلیبر کی تھی، اس کا رائٹر کون تھا. یا اگر آپ کے پاس بہت اچھی ایوارڈ وننگ بکس ہیں تو وہ کون سی کلیکشن ہے آپ کی جو آپ نے پڑھی ہیں. تو آپ کی ہابی آپ کی پرسنالٹی سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے. ہم صرف ایک امپریشن جمانے کے لیے کوئی ہابی نہیں بتا سکتے. سو آپ کو ہر جگہ پہ کویسچننگ ہوگی. درود پاک پڑھیں، اور جب انٹرویو سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی آپ کے ساتھ ہوگی. وہ چیزیں جو ہمیں انٹرویو میں نہیں کرنی چاہیے، آپ کی آکورڈ کلودنگ، آپ کی پرسنالٹی جو کہ اس حوالے سے اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظر نہ آ رہی ہو. سو اوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، ایسے کپڑوں کو. پراپرلی یو شوڈ بی ڈریسڈ. اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک لائک میں نے ایک تصویر دی ہے، اس میں اس پکچر کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی سوٹنگ کے ساتھ کس طرح کے ہم شوز یوز کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ کو بے شمار ایسی میچنگس ملیں گی جو کہ انٹرویوز کے لیے یا پروفیشنل کلودنگ کے لیے بہت اچھی ہیں، تو فالو دیم. بہت اچھا سوفسٹیکیٹڈ سوٹ ہونا چاہیے اگر آپ 2 پیس پہن رہے ہیں، اور اگر آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی ایک پراپر سوفسٹیکیٹڈ ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے اور نیچے آپ کے بند شوز ہونے چاہیے. سو دیٹس واٹ یور پرسنالٹی شوڈ لک لائک. آپ کے بال، آپ کے چہرہ، ان کی یعنی لائک فیشیل ہیئر اگر آپ شیو کرتے ہیں تو کر کے جائیں، نہیں کرتے تو آپ کی داڑھی، آپ کا خط اچھا بنا ہونا چاہیے، آپ کے بال بہت اچھے سیٹ ہونے چاہیے. پھر جب آپ انٹرویو کے لیے انٹر ہونے لگیں تو آپ کے پاس کوئی زیادہ مٹیریل نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ بیگس اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بہت ساری فائلس لے جاتے ہیں. یو شوڈ ہیو اونلی 1 فولڈر جس میں آپ کے سارے اکیڈیمک کریڈینشلز وغیرہ ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پرفیومز کا زیادہ یوز بالکل غیر مناسب ہے. پرفیومز یا ڈیوڈرنٹس
ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کیا جانا چاہیے، اتنا کہ آپ کو اپنے ذاتی طور پہ تسلی رہے، لیکن وہ ایک برا تاثر ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ ایک روم میں انٹر ہوں اور سارا کمرہ اس خوشبو سے یعنی بھر جائے. سو دیٹ از بیڈ امپریشن. ناؤ کمنگ ٹو دا سبجیکٹ جو ہے، یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سبجیکٹ، کہ یہ وہ آپ کی لائف لانگ پریپریشن جس طرح ہم نے بات کی، یہ آپ شروع سے ہی جو کہ آپ کے سبجیکٹس آپ نے چوز کیے ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. انٹرویو کے لیے آپ کوئی اسپیشل تیاری نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جن سبجیکٹس کو آپ نے پڑھا، جن کو پڑھ کے آپ نے CSS کو پاس کیا، وہی سبجیکٹس کو آپ نے ایک بار دوبارہ ریوزٹ کرنا ہے. کی بکس سے کوشش کریں جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں. کی بکس وہ ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ان کی پرنٹنگ کو کچھ عرصہ ہو چکا ہوتا ہے. نارملی جیسے کوئی نیا ایگزام آتا ہے، کوئی پرانی ہی کی بک اٹھا کے اس کا ٹائٹل چینج کر کے چھاپ دی جاتی ہے، جو کہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی. اس چیز میں ہمیں پراپر ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہیں، جو کہ بیسٹ سورسز ہیں. نیوز پیپرز آر آلویز بائسڈ. نیوز پیپرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اینٹی گورنمنٹ، پرو گورنمنٹ اس طرح کے آپ کو تاثرات دیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ CSS کے لیے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے یا اس کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے، تو آپ نہ گورنمنٹ یعنی آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن نہیں ہے، آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ بننے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جتنا مٹیریل ہم آفیشیل ویب سائٹ سے لے لیں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. جب ہم نیوز پیپرز پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ ان کی لینگویج کو بولنے لگ جاتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے اس کرنٹ افیئر کے لیے غیر مناسب ہے. اب یہ وہ چیزیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل دا آفیشیل ویب گیٹ وے ٹو پاکستان، دس از pakistan.gov.pk. اس ویب سائٹ پہ آپ کو بہت سارے دیگر لنکس ملیں گے. احساس پروگرام ہے، ڈیم فنڈ ہے، فردر مور سارے پروونسز کی ویب سائٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں. جب آپ ان چیزوں کو وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن یہیں سے مل جائے گی جو کہ اتھینٹک ہوگی. سو نیوز پیپرز میں بھی فالٹی سم ٹائمز، لیکن یہاں پہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی. نیکسٹ سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں کس طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام یور اسٹڈیز، اپارٹ فرام یور اکیڈیمکس، جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کا جنرل نالج ہے. آپ کے نام کے میننگ کیا ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ہجری کیلنڈر میں کون سا سال چل رہا ہے، کون سی ڈیٹ منتھ ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہے. اس طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے ایٹ ہینڈ. FPSC کے ریکمینڈڈ بکس آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. ایک آدھی لوکل بک آپ رکھ سکتے ہیں ہر سبجیکٹ کے لیے، لیکن پریفر دوز ریکمینڈڈ بکس بائی FPSC which are there. Now coming to that ویب سائٹ، آپ اس میں اگر ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے یو کین سی سو مینی سیکشنز there. آپ کے کرنٹ افیئر کے زیادہ تر کویسچننگ اور آنسرنگ یہاں سے ہو سکتی ہے. آپ یہاں سے اچھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. For example, Ministry of Energy is there, Ministry of Defense Production is there, Ministry of Law and Justice is there. You can work on business in Pakistan. آپ اپنے جو سبجیکٹ کو چوز کریں گے اسپیشلی ان کرنٹ افیئر، یہ ویب سائٹ اور اس طرح کی ویب سائٹس آپ کی ہیلپ کریں گی. آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا اس ویب سائٹ سے مل جائے گا. فردر مور آپ بہت ساری اور بھی آفیشیل ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو نیوز پیپر سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی ملک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن لیں. Now during the interview, first of all, when you enter the room, your judgment starts from there. آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. جیسے ہی آپ روم میں انٹر ہوں گے، آپ کے وہاں جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں وہ آپ کو جج کریں گے. آپ کا ڈیمینر، آپ کی ڈریسنگ، آپ کس طرح انٹر ہوئے، آپ کس طرح چلے، آپ کس طرح سیٹ کے پاس آئے، آپ چیئر پہ کس طرح بیٹھے، یہ سارے ایٹیکیٹس ایسے ہیں جن کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے. فار ایگزامپل ایک کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ چیئر جو ہے اس کے آپ رائٹ سائڈ پہ آ کے اسے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ تب بیٹھتے ہیں جب آپ کو بیٹھنے کا کہا جائے. اور بیٹھتے وقت آپ چیئر کو اس کی بیک سے پکڑ کے تھوڑا سا ٹلٹ کرتے ہیں اور پھر دونوں بازوؤں سے چیئر کو پکڑ کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کے چیئر کو زیادہ موومنٹ نہ کرنی پڑے یا زیادہ شور نہ ہو یا چیئر سلپ نہ ہو.
اس میں آپ کے ایٹیکیٹس کام آتے ہیں یا یہ چیز آپ کے ایٹیکیٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب اگر آپ نے ان چیزوں میں کہیں پہ بھی کوتاہی کر دی تو وہ جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس لحاظ سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ بیسک جو ایٹیکیٹس ہیں ان سے آپ نابلد رہے, آپ ان کو صحیح طرح ڈسپلے نہیں کر پائے. آئی کانٹیکٹ آپ کا ہونا چاہیے سب کے ساتھ اور بہت اچھا ہونا چاہیے, اور آپ کی اسمائلنگ سیلوٹیشن ہونی چاہیے وین یو انٹر دی روم, بڑے ہی کانفیڈنس لیول میں اور بڑے ہی ریلیکس مینر میں آپ انہیں سیلیوٹ کریں. فار ایگزامپل آپ کی جو اسمائل ہے وہ آپ کو بھی ریلیکس کرتی ہے, وہ آپ کے انٹرویورس کو بھی ریلیکس کرتی ہے. ہماری باڈی میں اگر 600 پلس مسلز ہیں تو اس میں جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کے لیے 43 مسلز یوز ہوتے ہیں فیس کے. اسمائل کرنے میں 17 مسلز یوز ہوتے ہیں. تو اسمائلنگ از بیٹر. آپ اسمائل کریں اور ایک اچھی اسمائل کریں. اس اسمائل کا تاثر یہ ہوگا کہ آپ کے انٹرویورس آپ سے تھوڑا سا یعنی اسمائلنگ فیس از آلویز امپریسو. ایک اسمائل جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس سے ایک اچھا تاثر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. Now, what are the things you should do? اسمائل, ڈیفینیٹلی آپ کو اسمائل کرنی چاہیے. اینڈ نوڈ. نوڈ مینس کہ آپ اس بات میں سر ہلا رہے ہیں. شیک کہتے ہیں نفی میں سر ہلانا, نوڈ اس بات میں سر ہلانا. بٹ ڈونٹ اوور ڈو. جب آپ سے گفتگو چل رہی ہے انٹرویورس کی تو ان کی بات پہ آپ اسمائل بھی کریں, نوٹ بھی کریں, جیسے یہ شو کرے گا کہ آپ ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کو زیادہ نہیں کرنا. اوور ڈو تھنگ ول لائک ڈسٹرائے دا امپریشن. آپ تب ہنسیں جب آپ کا انٹرویور ہنستا ہے, اور وہ موقع آپ کو اپنا کیوں ملتا ہے کہ اس پہ مجھے ہنسنا چاہیے. ایک پولائٹ اور ایون ٹون ہونی چاہیے. آپ کی ٹون بہت زیادہ یعنی اس میں بہت زیادہ رائز اینڈ فالس بھی نہ ہو, بہت زیادہ دھیمی نہ ہو, بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو. پھر ریلیکس بیٹھیں, تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں چیئر پہ, یعنی چیئر سے تھوڑا سا آپ کو ٹلٹ ہونا چاہیے انٹرویور کی طرف. اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ آپ اس کی طرف اٹینٹیو ہیں. آپ کے ہاتھ آپ کی لیپ میں ہونے چاہیے, جسٹ لائک دا پرسن سٹنگ ان دا پکچر. بس آپ اس کو فوکس کریں, ناٹ دا کراس ون بٹ دا فرسٹ ون. آپ کے ہاتھ آپ کے نیز پہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے لیپ میں فولڈڈ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے فیٹ جو ہیں چیئر کے ساتھ ملے ہونے چاہیے. بیک لوور بیک آف دا چیئر کے ساتھ آپ کے پاؤں ٹچ ہو رہے ہوں, یعنی بالکل زمین پہ ہوں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ایک غلط امپریشن ہے. جب آپ سے کوئی کویشچن کیا جا رہا ہو تو سنیں, اس میں آپ انٹرپٹ نہ کریں. یا کوئی گفتگو یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو تو پھر اس کو سنیں, اس میں انٹرپشن نہ کریں. اور انٹرویور کی میڈیم آف اسپیچ کو فالو کریں. وہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ جس لینگویج میں کر رہا ہے آپ اس لینگویج میں جواب دیں. اگر وہ آپ سے اردو میں بات کر رہے ہیں اور آپ اسے انگلش میں آنسر دیتے ہیں تو یہ بھی غیر مناسب ہے. کیا چیزیں میں اوائڈ کرنی چاہیے؟ ایک سیریس فیس. سو وی شوڈ بی ہیونگ اے اسمائلنگ فیس, کیونکہ سیریس فیس از آلویز گیونگ اے اسٹرن لک, جس سے آپ کے تھوڑے سے ریجڈ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. شائنیس نہیں ہونی چاہیے, ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کانفیڈنس ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ سے کچھ ایسے کویشچنس کیے جائیں کہ آپ ریئیکشن آپ کا دیکھنا ہو, کیونکہ آپ کو اس لحاظ سے سائیکولوجیکلی بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے, تو یاد رکھیں آپ نے کوئی ایسے ریئیکشن یا کوئی اس طرح کے جذبات یا اس طرح کے ایکشنز نہیں شو کرنے. آپ نے بڑا پرو ایکٹیو بیہیو کرنا ہے, ری ایکٹیو بیہیو نہیں کرنا. آپ کی باڈی موومنٹ بڑی جج ہوتی ہے. ہماری گفتگو کا 70% پلس جو حصہ ہے وہ ہماری باڈی موومنٹ ہے. تو آپ اپنی باڈی موومنٹ کو بالکل درست رکھیں. آپ کی ایک ان نیسیسری موومنٹ نہیں ہونی چاہیے باڈی کی, اور آپ کو اپنے ڈریس کے بارے میں اوور کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بار بار اپنی ٹائی کو ٹھیک کر رہے ہیں یا اپنے سوٹ کو سیٹ کر رہے ہیں. نو, ان چیزوں کو آپ آلریڈی ریہرس کر کے پہلے ہی ٹھیک کر لیں. وہاں پہ چیئر کے جب آپ بیٹھیں تو آپ کی گفتگو بالکل یعنی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آپ کو اپنے جسم سوٹ پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے. ایک اور سیریس جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آتی تو ہم اس کا غلط جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو ٹو ایئر از ہیومن, ہر ایک بندہ غلطی کر سکتا ہے. سو بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو کسی چیز کا غلط جواب دیں, آپ اسٹریٹ فارورڈلی اسمائلنگ فیس کے ساتھ نو کہہ دیں یا اس کے لیے معذرت کر لیں کہ آئی ایم سوری, آئی کی ناٹ ریکال دا آنسر رائٹ ناؤ. تو اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو غلط جواب نہیں دیا یا آپ کے پاس فالٹی انفارمیشن نہیں ہے.
انفارمیشن نہ ہونا فالٹی انفارمیشن ہونے سے بہتر ہے. جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ بڑے ایک امپریسو ڈیکورم سے اٹھیں اور اس چیئر کو چھوڑیں اور باہر کی طرف جانے لگیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جس طرح آپ روم میں انٹر ہوئے اور جس طرح آپ ایگزٹ ہوئے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. جب آپ چیئر کو چھوڑیں تو بڑا سائلنٹلی چھوڑیں کہ چیئر شور نہ کرے. آپ کا آئی کانٹیکٹ سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور بڑی اسمائلنگ گریٹنگز ہونی چاہیے جس میں آپ انہیں تھینکس اور اللہ حافظ کہہ کے روم سے باہر آئیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر بندہ جو سی ایس ایس کا اسپرنٹ ہے یا سی ایس ایس کی ٹرائی کر رہا ہے اسے چانس نہیں ملتا انٹرویو میں اپیئر ہونے کا. تو اگر آپ لکی ہیں کہ اگر آپ کو اتنا چانس مل گیا کہ آپ انٹرویو تک پہنچ گئے تو پھر آپ کو ان ٹپس کو یاد رکھنا پڑے گا. Those 15 to 30 minutes can either make you or break you. وہ 15 سے 30 منٹ کا جو آپ کا انٹرویو ہوگا یا تو وہ آپ کی لائف کو بنا دے گا یا آپ کی لائف کو یعنی آپ کو بیسیکلی توڑ دے گا. کیونکہ کئی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ہارنے کے بعد. تو بہتر ہے کہ ہم وہ ٹائم نہ آنے دیں کہ ہمیں ہارنا پڑے یا ٹوٹنا پڑے. اللہ پر ٹرسٹ کریں اور اپنی بیسٹ ایفرٹ دیں. یہ یاد رکھیے گا کہ سی ایس ایس میں جب آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو سفارش کو یا فیورز کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں. کسی بھی جاب میں اپیئر ہوتے وقت صرف ایک چیز اگر ہم مائنڈ میں رکھ لیں تو ہمارا موٹیویشن لیول کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمارا رزق یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بغیر سفارش کے بھی ہمیں ملے گا، اور اگر خدا نے یہاں پہ ہمارا رزق نہیں لکھا ہوا تو جو مرضی ہو جائے ہم اس چیز کو اویل نہیں کر سکتے چاہے جتنی بڑی سفارش ہو. جب آپ اس بینٹ آف مائنڈ سے جائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوگا، آپ کی اسمائل بھی بڑی رچ ہوگی، آپ کے سکلز بھی بیٹر پرفارم کریں گے کیونکہ آپ اب کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کہ جو ہوگا وہ اللہ کرے گا، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. آپ نے اپنی طرف سے ایک بار اپنی پوری ایفرٹ دے دینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ نوید اسلم ہے اور میں نے 2012 میں سی ایس ایس کا ریٹرن پاس کیا ہے اور انٹرویو کوالیفائی کیا ہے. آج ہم اپنے چینل سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ انٹرویو میں کیا پوچھا جا سکتا ہے اور انٹرویو میں رہ جانے کی وجہ کیا ہے اور انٹرویو کو کس طرح پاس کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر انٹرویو جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ کا نام ہے. اس سے پہلے آپ کو پینل انٹرویو سے کہا جاتا ہے اور پینل انٹرویو سے پہلے آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے جو کہ 2 دن کے ٹیسٹ پر محیط ہوتا ہے. بعض بیچز کا 1 دن میں مکمل کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر بیچز جو ہیں اس کا 2 دن میں سائیکولوجیکل انٹرویو کیا جاتا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر آپ کی پلاننگ شامل ہوتی ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر آپ کے انٹیلیجنس وربل نان وربل ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اسٹوری کمپلیشن دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک سچویشن دی جاتی ہے جس کو سالو آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو فکٹیشیس جو عہدے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جاتا ہے، آپ کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے. آج کل کے دور میں جس طرح کووڈ-19 کا ایک چل رہا ہے دورہ، تو اس کے اندر آپ کو کس طرح اپنی پالیسی جو ہے وہ بنانی ہے وہ آپ کو پلاننگ کے ٹیسٹ کے اندر کرنے ہوگی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو 2 دن کے بعد جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو کچھ دن کا گیپ دیا جاتا ہے، کم از کم 2 دن کا اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا گیپ دیا جاتا ہے. اس دوران سائیکالوجسٹ آپ کی رپورٹ بنا کے آپ کے انٹرویو پینل کو دے دی جاتی ہے. انٹرویو پینل میں سی ایس ایس کے انٹرویو پینل میں 5 لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 4 ممبر ہوتے ہیں. 5 ممبر 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ کی چیئر ہوتی ہے. اب انٹرویو کے اندر شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، کمرے میں کس طرح داخل ہونا ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، سوالات کے جوابات کس طرح دینے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کا ڈریس آتا ہے. اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہیل والا جوتا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہیل والا جوتا استعمال کریں گے تو وہاں پہ جب آپ دروازہ کھول کے اپنی چیئر تک جائیں گے یعنی کینڈیڈیٹ چیئر تک تو اتنی آواز پیدا ہوگی جو بہت ہی آکورڈ لگے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے لائٹ میک اپ کریں، بال بندھے ہوئے ہوں، کپڑے اچھے پہنے اور زیادہ شوئی کپڑے نہ ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، سیزن کے مطابق ہوں
اور اس کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں وہاں پہ جاتے ہی آپ نے دائیں طرف کرسی کے کھڑے ہو جائیں اور جا کے السلام علیکم کہیں. پینل کے چیئرمین جو ہیں وہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت دیں گے اور بیٹھ جائیں. یاد رکھیے کرسی ڈریگ کر کے نہیں بیٹھنا بلکہ کرسی تھوڑی سی اٹھا کے رکھیں گے. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کرسی کا اور میز کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ آرام سے بیٹھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا تعارف پیش کریں. اپنا تعارف ساؤنڈ تیار کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا آئے گا؟ آپ کا نام، آپ کی پیرنٹ ایج، آپ کی لوکیلٹی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے ایمبیشنز، آپ کی ہابیز. یہ اتنا کمپیکٹ ہونا چاہیے اور کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی کہ ایک امپیکٹ پڑے. ہم اسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پھر اس کے بعد چیئرمین آپ سے چند جنرل کوشچن پوچھتا ہے اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ کس ممبر کو سب سے پہلے کہتا ہے کہ اوور ٹو یو سر یا میڈم. انٹرویو پینل کے جو ممبرز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو جو آپ کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے اور جو آپ نے آپشنل سبجیکٹ لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر سوالات پوچھتے ہیں. یاد رکھیے اوپینین بیس کویشچن کیے جاتے ہیں. اوپینین بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اوپن اینڈڈ کویشچن ہوں گے. ایسے کویشچن جس پہ آپ اپنی رائے دے سکیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے متعلق، کسی بھی کانسیپٹ کے متعلق کیا سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے بات کرنے سے بات نکلتی ہے. جب بات کرنے سے بات نکلتی ہے ہم اسے کہتے ہیں کراس کویشچن یا انٹر کویشچن. یہ بھی پوچھے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب آپ کا چیئرمین آپ سے مخاطب ہو تو آپ نے چیئرمین کی طرف رخ رکھنا ہے اور بات کرنی ہے. اور جب آپ کے پینل کے ممبر بات کر رہے ہو تو پینل کی طرف دیکھنا، باقیوں کو اگنور کرنا ہے. ایک ممبر ایسا بھی ہوتا ہے جو بعض اوقات بیٹھتا ہے، اسے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اور وہ بعض اوقات بولتا نہیں ہے لیکن آپ کو آبزرو کرتا ہے. تو آپ نے اس بات سے بالکل گھبرانا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے وہاں پہ، وہ ہو جاتا ہے. کچھ ایسا نہیں ہوتا، بالکل نارمل رکھتے ہیں. آسانی سے آپ کو آپ کے ہی ایریا میں سوال پوچھتے ہیں اور آپ کی اسیسمنٹ وہاں سے وہ کر لیتے ہیں. انٹرویو سارا دینے کے بعد آپ نے بہت ضروری جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی اپیرنس کیسی ہے. نمبر 2، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کتنی ہیں. زیادہ سے زیادہ انگلش بولیں، زیادہ سے زیادہ انگلش سنیں، زیادہ سے زیادہ انگلش سیکھیں. اب بولنے میں، سننے میں اور سیکھنے سے اب آپ کی پریکٹس کتنی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر پر آپ نے اوپن اینڈڈ کویشچنس کی تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے سم اپ کرنا ہے اور آخر پہ آپ نے تھینک یو سو مچ کرنا ہے. کانفیڈنس اپنا بحال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پر توکل کرنی ہے. آپ سب کو لوگوں کے لیے میری طرف سے بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. سو دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ اس میں سے سلیکشن کر سکتے ہیں. یہ سوٹس ہیں جن کے ساتھ کچھ شوز ہیں جن کو آپ پریفر کریں. اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر نہ پہنیں بلکہ آپ ان میں سے کوئی چیز سلیکٹ کریں. یا آپ کو آن لائن اس طرح کے بہت سارے کمبینیشنس مل سکتے ہیں. سو جسٹ سلیکٹ دا بیسٹ ون جو کہ آپ کو لگے کہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. فالو دیٹ جو کہ آپ کی پروفیشنل آفیشیل سوٹنگس کے حوالے سے چیزیں ٹھیک ہوں. بیلٹ، ٹائی، شوز اور آپ کا ڈریس، اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہونا ضروری ہے. So thank you very much. This was from my side about interviews. We'll also talk about written test and how to start preparing for CSS examination. تو اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو آئے گی کچھ دیر بعد. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ. اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اس میں بہت ساری ایسی پلینٹی آف انفارمیشن آلریڈی بھی ہے اور نئی بھی آئے گی جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو.